नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि मरियम नवाज़ के सियासत से आउट होने का मामला क्या है, इस फैसले के दो बुनियादी नुकात क्या हैं, वो क्या वजह थी जिसकी बिना पर ये फैसला किया गया, मियां नवाज शरीफ का इस पूरी सूरत हाल में क्या रिएक्शन है, पिछले 36 घंटे के दौरान लंदन में क्या कुछ होता रहा, शरीफ फैमिली को खुद इस खबर की तस्दीक क्यों करना पड़ी, शहबाज शरीफ ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ किस तरह की एक पुरस्कार गेम खेलने की कोशिश की, खानेवाल में एक अनोखे सियासी झगड़े और मुकदमे की कहानी क्या है, इस झगड़े के किरदार कौन थे और इस झगड़े की जो वीडियो है उसमें किस किस्म के मनाजिर हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी मरियम नवाज़ के सियासत से आउट होने की कहानी क्या है और ये फैसला किन दो बुनियादी नुकात पर किया गया। सबसे पहले आपको एक अहम और ताज़ा खबर से आगाह करते हैं जिसमें कुछ नए और दिलचस्प नोयत के इंकशाफात किए गए हैं और इस खबर के मुतल्लिक एक वीडियो भी मंजर आम पर आई है और इस वीडियो से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि खानेवाल में किस किस्म का अनोखा सियासी तमाशा लगाया गया और फिर गिरफ्तारियों के लिए छापे क्यों मारने पड़े। तो मामला यह है कि ये अनोखा तमाशा खानेवाल के हलका पीपी 206 में लगाया गया, जहां पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मीर वासिक अपने घर पर एक इंतखाबी मीटिंग कर रहे थे और यहाँ पीपल्स पार्टी की खवातीन भी मौजूद थीं। अब इस दौरान लीगी रहनुमा अताउल्ला तारड़ और उनके जो साथी कारकुन हैं उन्हें शक हुआ कि पीपल्स पार्टी के लोग यहाँ वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह लाहौर में NA 133 के हलके में नून लीग ने वहाँ गरीब लोगों से वोट खरीदने की कोशिश की थी और 2-2 हज़ार रुपये देकर वोट खरीदे थे और साथ ही वहाँ लोगों से हलफ लिए गए थे कि आप इन 2,000 रुपयों के बदले में नून लीग को ही वोट देंगे और उनसे कुरान पाक पर हाथ भी रखवाया गया था। अब खानेवाल में हुआ ये कि लीगी कारकुनों ने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के कैंप और घर पर धावा बोल दिया और इस मौके पर चूंकि पीपल्स पार्टी के वहाँ कारकुन भी मौजूद थे, इस तरह नून लीग और पीपल्स पार्टी के कारकुनों के दरमियान लड़ाई मार कुटाई शुरू हो गई। काफ़ी देर तक ये तमाशा चलता रहा और इसकी वीडियोस भी बनती रहीं और फिर किसी ने पुलिस को इतला दे दी। अब जब पुलिस मौके पर पहुंची और उसने तहकीकात की तो पता चला कि अताउल्ला तारड़ समेत दर्जनों लीगी कारकुनों ने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के घर और कैंप पर वाकई ही हमला किया था, जिसके बाद अताउल्ला तारड़ और 50 से ज़ायद लीगी रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और अब इन गिरफ्तारियों के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। लेकिन नून लीग के कारकुन और नून लीग के वो रहनुमा जिन्होंने उस वक्त तो शेर बनकर हमला किया, अब वो सब रोपोश हो चुके हैं और गिरफ्तारियों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल अब वापस आते हैं कि मरियम नवाज़ के सियासत से आउट होने की कहानी क्या है और शहबाज शरीफ ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ किस किस्म की गेम खेलने की कोशिश की जो उल्टी पड़ गई। तो मामला ये है कि शहबाज शरीफ ने इस गेम के लिए एक नाजुक और पेचीदा वक्त का इंतखाब किया। इस पेचीदा वक्त में शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को कुछ पैगामात भिजवाने की कोशिश की और इन पैगामात को पहुंचाने के लिए वो खुद भी कई मरतबा ताकतवर हलकों के शहर गए, यानी कई मरतबा रावलपिंडी गए जिसे फैसला साज हलकों का शहर भी कहा जाता है
اور اس دوران انہوں نے ایک نازک موقع پر جنرل باجوہ کو کچھ پیغامات پہنچانے کی کوشش کی، لیکن یہ پیغامات جو شہباز شریف کی جانب سے پہنچانے کی کوشش کی گئی، یہی پیغامات الٹے پڑ گئے اور شہباز شریف نے یہ پیغامات ایک پیچیدہ اور بڑی نازک قسم کی صورتحال میں بھجوائے، اور ان پیغامات سے پہلے انہوں نے میاں نواز شریف سے رابطہ بھی کیا۔ شہباز شریف نے ان پیغامات کے حوالے سے میاں نواز شریف کو اپنی تجاویز بتائیں اور انہیں آگاہ کیا کہ وہ کس طرح سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ایک ڈیل لینے کی کوشش کریں گے مسلم لیگ نون کے لیے، مریم نواز کے لیے اور میاں نواز شریف کے لیے۔ اب میاں نواز شریف جنہوں نے ویسے تو ایک ووٹ کو عزت دو کا نام نہاد بیانیہ بنایا ہوا تھا، جب شہباز شریف نے انہیں ذرا سی امید دلائی اور ذرا سی ان کو آس دلائی کہ ہمیں ایک ڈیل مل سکتی ہے، تو میاں نواز شریف نے اپنا یہ بیانیہ فوراً دفن کر دیا اور شہباز شریف سے یہ کہا کہ آپ ضرور کوشش کریں کہ ہمیں کوئی نہ کوئی ڈیل مل جائے، اور اس دوران یعنی جس وقت آپ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، جس وقت آپ اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، ہم مکمل طور پر خاموش رہیں گے، یعنی میں اور مریم نواز اس دوران مکمل خاموشی اختیار کریں گے۔ اور یہی وجہ تھی کہ پھر مریم نواز اور میاں نواز شریف ایک سرٹن ٹائم کے لیے خاموش بھی ہو گئے۔ اب شہباز شریف نے جنرل باجوہ کو دو مواقع پر کچھ خاص قسم کے پیغامات بھجوانے کی کوشش کی۔ ایک موقع تو وہ تھا جب نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی میں کچھ تاخیر ہوئی۔ یوں کچھ حلقوں نے یہ تاثر دیا کہ جنرل باجوہ اور پرائم منسٹر عمران خان کے درمیان کچھ اختلافات پیدا ہو گئے ہیں، اور اب اسٹیبلشمنٹ وزیر اعظم عمران خان اور ان کی حکومت سے ناراض ہو چکی ہے، اور اسی صورتحال کا شہباز شریف کچھ فائدہ اٹھانا چاہتے تھے، اور شہباز شریف نے راولپنڈی جا کر اسٹیبلشمنٹ کو یہ پیغام پہنچایا کہ عمران خان نے تو ڈی جی آئی ایس آئی کے حوالے سے جو اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ تھا، جو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا فیصلہ تھا، وہ تسلیم نہیں کیا، ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی میں تاخیر کی، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ میں کتنا تابعدار ہوں، میں کتنا فرمانبردار ہوں، اور اگر مجھے موقع دیا جائے پرائم منسٹر بننے کا تو میں یہ ضمانت دیتا ہوں کہ میں اور میری جو پارٹی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی ہر بات مانے گی، اسٹیبلشمنٹ کا جو بھی حکم ہوگا ہم اس حکم کو مانیں گے۔ اب شہباز شریف نے یہ پیغام بھی دیا کہ میں یہ ضمانت بھی دیتا ہوں کہ میاں نواز شریف جو اس سے پہلے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا نام لے کر ان پر تنقید کر رہے تھے، جنرل باجوہ کا نام لے کر ان پر الزامات لگا رہے تھے کہ انہوں نے 2018 کے الیکشن میں دھاندلی کروائی تھی، یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم اقتدار میں آ کر جنرل باجوہ پر آرٹیکل 5 کے تحت غداری کا مقدمہ چلائیں گے، لیکن شہباز شریف نے یہ ضمانت دی کہ اگر اسٹیبلشمنٹ انہیں پرائم منسٹر کے امیدوار کے طور پر قبول کر لے تو پھر میاں نواز شریف اور مریم نواز بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں کریں گے۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ شہباز شریف کے یہ جو تمام خوش آمدانہ پیغامات تھے، اس کے باوجود اسٹیبلشمنٹ شہباز شریف پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ معلوم ہے کہ میاں نواز شریف اور شہباز شریف گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کا کھیل کھیلتے ہیں۔ ان کو جس وقت جس قسم کا بیانیہ سوٹ کرتا ہے یہ وہی بیانیہ اپنا لیتے ہیں، اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ شہباز شریف کے اوپر اس وقت کرپشن کے اور منی لانڈرنگ کے سنگین الزامات ہیں۔ اب یہ جو تمام حقائق ہیں، یعنی ایک طرف تو ان دونوں بھائیوں کا کھیل گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کے طور پر، دوسری جانب شہباز شریف کے اوپر جو مقدمات ہیں، تو ان حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے شہباز شریف کو اسٹیبلشمنٹ نے ناقابل قبول قرار دے دیا، اور اب خود شریف فیملی کے جو ذرائع ہیں وہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ شہباز شریف کی مفاہمتی پالیسی اور جو ان کی ایک خوش آمدانہ پالیسی تھی، اس کے باوجود ایک واضح پیغام دیا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کہ شہباز شریف اب بھی اسٹیبلشمنٹ کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن اسی معاملے میں ایک اور بڑا ٹوسٹ بھی ہے، اور وہ ٹوسٹ یہ ہے کہ مریم نواز کے حوالے سے بھی ایک دھماکہ خیز خبر سامنے آئی ہے،
اور یہ جو خبر ہے یہ شہباز شریف کے متعلق تو خود آپ کہہ سکتے ہیں کہ شریف فیملی نے تصدیق کی اور بڑا حیرانی کا اظہار بھی کیا کہ آخر شہباز شریف اسٹیبلشمنٹ کے لیے قابل قبول کیوں نہیں. لیکن اب مریم نواز کے حوالے سے بھی ایک سنسنی خیز قسم کی پیش رفت ہوئی ہے. مریم نواز اگلے الیکشن میں نون لیگ کی جانب سے وزارت عظمیٰ کی امیدوار بننا چاہتی تھیں اور جج رانا شمیم کا جو جعلی بیان حلفی سامنے لایا گیا تھا اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر دباؤ ڈالا جائے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس عامر فاروق کو دباؤ میں لایا جائے کیونکہ جسٹس عامر فاروق اس وقت اس بینچ کا حصہ ہیں جو مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی اپیلوں کی سماعت کر رہے ہیں. اور جو یہ ایک جعلی حلف نامہ سامنے لایا گیا تھا اس حلف نامے میں یہی الزام لگایا گیا تھا کہ جسٹس ثاقب نثار نے اصل میں جسٹس عامر فاروق کو یہ ہدایت کی تھی کہ آپ نے مریم نواز اور میاں نواز شریف کو الیکشن سے پہلے جیل سے باہر نہیں آنے دینا. اب اسی پوری صورتحال میں اس حلف نامے کو سامنے لانے کا واحد مقصد یہ تھا کہ کسی طریقے سے جسٹس عامر فاروق دباؤ میں آ جائیں اور مریم نواز کی سزائیں معطل ہو جائیں اور مریم نواز پھر اگلے الیکشن میں نون لیگ کی وزارت عظمیٰ کی امیدوار بھی بن سکیں. لیکن اب اس معاملے میں ایک نیا موڑ آیا ہے اور وہ موڑ اس طرح آیا کہ شہباز شریف جس قسم کی پیغام رسانی کر رہے تھے تو انہیں یہ جوابی پیغام بھی ملا کہ اسٹیبلشمنٹ مریم نواز کی نااہلی ختم کروانے میں کسی قسم کا کوئی کردار ادا نہیں کرے گی. یعنی توقع یہ تھی، امید یہ تھی کہ مریم نواز کی نااہلی ختم کروانے کے حوالے سے بھی شہباز شریف جو پیغام رسانی کر رہے تھے اس کے نتیجے میں کوئی ایسی پیش رفت ہو کہ مریم نواز کی سزائیں ختم ہو جائیں اور ان کی نااہلی ختم ہو جائے. لیکن اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ایک بڑا واضح پیغام شہباز شریف کو دیا گیا کہ مریم نواز کا معاملہ عدالت میں ہے، مریم نواز کے جو مقدمات ہیں ان کا فیصلہ عدالتیں کریں گی اور اسٹیبلشمنٹ مریم نواز کی نااہلی ختم کروانے میں کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں رکھتی اور عدالت ہی اس معاملے کو دیکھے گی. اور اسی معاملے میں دوسرا اہم نقطہ یہ تھا کہ مریم نواز نے جس طرح صرف جرنیلوں پر نہیں بلکہ پوری فوج پر سنگین الزامات لگائے، یہاں تک کہ اس طرح کے بیانات بھی دیے کہ آزاد کشمیر میں فوج کے خلاف کوئی بغاوت ہو گئی ہے اور آزاد کشمیر میں آزادی کے نعرے لگ رہے ہیں بالکل اسی طرح جیسے مقبوضہ کشمیر میں لگتے ہیں. تو اس وجہ سے مریم نواز کے لیے صرف اسٹیبلشمنٹ اور فوجی قیادت کی حد تک ناپسندیدگی نہیں بلکہ فوج کے جو رینکس ہیں اوورال اس میں مریم نواز کے لیے بالعموم ایک ناپسندیدگی پائی جاتی ہے. اسی لیے اب مریم نواز کی یہ خواہش تو تھی کہ وہ وزارت عظمیٰ کی امیدوار بنیں اور ان کی یہ خواہش بھی تھی کہ شہباز شریف کی جگہ پارٹی ان کو وزارت عظمیٰ کے لیے امیدوار نامزد کرے. اور یہی وجہ تھی کہ جب بھی مریم نواز سے یہ سوال کیا گیا کہ مسلم لیگ نون کا اگلے الیکشن میں وزارت عظمیٰ کو امیدوار کون ہوگا تو انہوں نے کبھی بھی یہ واضح طور پر جواب نہیں دیا تھا کہ شہباز شریف ہمارے امیدوار ہوں گے بلکہ ہر مرتبہ وہ اس سوال کو گول کر گئیں. اسی طرح میاں نواز شریف سے بھی کئی مرتبہ یہ سوال ہوا کہ اگلے الیکشن میں نون لیگ کا وزارت عظمیٰ کا امیدوار کون ہوگا لیکن میاں نواز شریف نے بھی اب تک کوئی کلیئر جواب نہیں دیا تھا، کوئی واضح جواب نہیں دیا تھا. لیکن اب چونکہ نون لیگ کو پتہ ہے کہ الیکشن قریب ہیں اور نون لیگ اسٹیبلشمنٹ کی خوشامد بھی کرنا چاہتی ہے تو اب ایک اور بڑا فیصلہ کیا گیا اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ نون لیگ کی جانب سے اب مریم نواز بھی وزارت عظمیٰ کی امیدوار نہیں ہوں گی اور شہباز شریف کے متعلق تو پہلے ہی یہ بتایا جا چکا تھا کہ وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے لیے ناقابل قبول ہیں. اور شریف فیملی کے ذرائع اب یہ تصدیق کر رہے ہیں کہ مریم نواز تو اگلے الیکشن میں نون لیگ کی پریمیئر شپ کے لیے امیدوار نہیں ہوں گی. لیکن اب ایک اور نام بھی سامنے آیا ہے، یعنی اگر شہباز شریف اور مریم نواز دونوں ہی نون لیگ کی جانب سے وزارت عظمیٰ کے امیدوار نہیں ہوں گے تو پھر کون سا تیسرا ایسا رہنما ہوگا جو نون لیگ کا وزارت عظمیٰ کا امیدوار بن سکے گا. اب اس حوالے سے شریف خاندان میں ایک بڑی تفصیلی مشاورت کی گئی. میاں نواز شریف
اور مریم نواز اس مشاورت کا کلیدی حصہ تھے، اور اسی مشاورت میں یہ فیصلہ کیا جانا تھا کہ آخر نون لیگ کی جانب سے کس کو وزیر اعظم کا امیدوار نامزد کیا جائے، اور یہ ایک ایسا رہنما ہونا چاہیے جو شریف فیملی کا مکمل طور پر وفادار بھی ہو اور شریف فیملی کے مکمل کنٹرول میں بھی ہو، اور تمام فیصلے شریف فیملی سے ڈسکس کر کے ہی کرے۔ اب اس حوالے سے شہباز شریف کی جانب سے بھی کچھ نام پیش کیے گئے۔ یہ ایسے نام تھے جو شہباز شریف کے کیمپ کے رہنماؤں کے تھے، لیکن مریم نواز اور شہباز شریف نے یہ تمام نام جو تھے رد کر دیے، کیونکہ مریم نواز اور میاں نواز شریف چاہتے تھے کہ ان کے کیمپ کے کسی رہنما کو وزارت عظمیٰ کا امیدوار نامزد کیا جائے، اور شہباز شریف کے کیمپ کا کوئی بھی رہنما وزارت عظمیٰ کے لیے نامزد نہ ہو۔ اب اس کے بعد فیصلہ یہ کیا گیا کہ 2023 کے الیکشن میں مسلم لیگ نون کی جانب سے وزارت عظمیٰ کا رہنما ایک ایسا شخص ہوگا، ایک ایسا نون لیگ کا لیڈر ہوگا جو میاں نواز شریف اور مریم نواز کے بہت قریب ہے۔ یہ رہنما شہباز شریف کے خلاف حال ہی میں انڈائریکٹلی کچھ سٹیٹمنٹس بھی دے چکا ہے۔ یہ بھی کہہ چکا ہے کہ شہباز شریف نے میاں نواز شریف کی پالیسیز کے متعلق جس قسم کی باتیں کی تھیں وہ باتیں غلط تھیں، اور اسی وجہ سے یہ رہنما مریم نواز کو اس وقت سوٹ بھی کرتا ہے، کیونکہ یہ مکمل طور پر شہباز شریف کے کیمپ کے خلاف کھڑا ہے۔ اسی لیے اب مریم نواز اور میاں نواز شریف دونوں نے مشاورت کے بعد فیصلہ یہ کیا ہے کہ اگلے الیکشن میں وزارت عظمیٰ کے لیے نون لیگ کے امیدوار شاہد خاقان عباسی ہوں گے، جو اس سے پہلے بھی نون لیگ کی جانب سے میاں نواز شریف کی نااہلی کے بعد وزیر اعظم بنے تھے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔